बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत की शरई हैसियत और अहमियत पर। गुज़िश्ता 2 एपिसोड्स में हमने बात की है क्या क़ादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करते हैं। नंबर 2, क़ादियानियों के नज़दीक पूरी उम्मत मुस्लिमा काफ़िर है। आज के एपिसोड में हम ख़ुसूसी तौर पर बिलख़ुसूस मुसलमानों से इस बारे में बात करेंगे और क़ादियानियों को इस्लाम की दावत देंगे कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये बात क़तई तौर पर साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। इस अक़ीदे का इनकार कुफ्र है। जिस तरह से अल्लाह रब्बे करीम को एक मानना, क़ुरान को अल्लाह की किताब तस्लीम करना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना ज़रूरी है, ज़रूरियात दीन में से है, इसी तरह से ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी ज़रूरियात दीन में से है। अगर कोई शख्स इस अक़ीदे का इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज करार पाता है और ऐसे शख्स के कुफ़र में शक करना भी इंसान को काफ़िर बना देता है। कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अम्बिया के आखिर में यानी सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। कुरान मजीद की इस आयत मुक़द्दसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा गया। इसके माना ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर अम्बिया के सिलसिले को मुकम्मल करने वाले हैं और ख़त्म करने वाले हैं। कुरान पाक में एक और मकाम पर अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। गोया के दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया। अब इस दीन इस्लाम में न तो किसी चीज़ को दाखिल किया जा सकता है, न ही किसी चीज़ को दीन इस्लाम से ख़ारिज करार दिया जा सकता है। बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मोहर हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर के ज़रिए से तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इसकी वजाहत फरमाया खुतिमा बियन नबिय्यून वला नबिय्य बादी। फरमाया कि मेरे ज़रिए से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और इसका मतलब यही है, फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। बाज़ औक़ात इन अहादीस को पढ़कर क़ादियानी हज़रात एक सवाल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएँगे और मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक उन्हें ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। हम हयात मसीह का अक़ीदा रखते हैं। हमारा अक़ीदा यह है कि आपको ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया और क़ुर्ब क़यामत में आप दुनिया में दोबारा नुज़ूल फरमाएंगे। सवाल यह है कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा नुज़ूल फरमाने से, अगर वो हयात हैं और आसमानों में कहीं तशरीफ़ रखते हैं और क़यामत के क़ुर्ब में दोबारा नुज़ूल फरमाएंगे, तो क्या इससे अक़ीदा ख़त्म नबूवत ख़त्म हो जाता है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिनकी इस दुनिया में बेसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुई है।
لہٰذا اگر حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو اس سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن مجید کی ہی ترویج و اشاعت فرمائیں گے۔ لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام کا قرب قیامت میں دوبارہ نزول فرمانا، دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے اور اس سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی ضرب نہیں پڑتی۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہ کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ قرب قیامت میں نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ بخاری حدیث نمبر 3609، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال جھوٹے آئیں گے جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مضمون سے متعلق ایک حدیث روایت کی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں دجال کذاب آئیں گے، وہ تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فرمایا وہ تم سے دور رہیں اور تم ان سے دور رہو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں اسی مضمون سے متعلق ایک حدیث نقل کی، حدیث نمبر 4252۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو میتھیو چیپٹر 24 ورس 5 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا For many shall come in my name saying I am Christ and shall deceive many۔ فرمایا کہ کیونکہ بہت لوگ آئیں گے اور میرے نام پر اپنے آپ کو مسیح بتا کر لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ میتھیو کو چیپٹر 24 ورس نمبر 23 to 28 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی مسیح علیہ السلام نے جھوٹے مسیح سے متعلق ارشاد فرمایا ایسے وقت میں بعض تم سے کہیں گے کہ دیکھو مسیح وہاں ہے، اور کوئی دوسرا کہے گا کہ وہ یہاں ہے، لیکن ان کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی آئیں گے تاکہ خدا کے منتخبہ لوگوں کو معجزے اور نشانیاں بتا کر فریب دیں۔ اس کے پیش آنے سے پہلے ہی میں تم کو انتباہ دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ مسیح بیابانوں میں ہے تو تم بیابانوں میں نہ جانا، اگر کوئی یہ کہے کہ مسیح کمرے میں ہے تو تم یقین نہ کرنا۔ ابن آدم ایسے آئے گا کہ اس کے آنے کو تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ابن آدم کا اظہار ایسا ہوگا جیسا کہ آسمان میں بجلی چمکتی ہے
اور وہ آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دکھائی دیتی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنی زبان مبارک سے کذاب کہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ قیامت تک اسلامی ریاست کے مسلم حکمرانوں کے لیے اس مسئلے کے بارے میں راہ متعین کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی ریاست میں دعوی نبوت کر بیٹھے تو اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہونا چاہیے۔ اسود عنسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا، جبکہ مسیلمہ کذاب کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا اور یہ نصارہ کے مذہب پر تھا۔ دعوی نبوت کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کلمات کے ساتھ خط لکھا، جسے حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافت الراشدہ میں یوں نقل فرمایا ہے: من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، سلام علیک، اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک وان لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولکن قریشا قوم یعتدون۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا اور اپنا نام حضور کے نام سے پہلے لکھا۔ اس نے نعوذ باللہ لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اما بعد کار نبوت میں مجھے آپ کے ساتھ شریک بنا دیا گیا ہے۔ آدھی زمین ہمارے لیے ہے اور آدھی زمین قریش کے لیے ہے، لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کا یہ خط لے کر عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیلمہ کا یہ خط پڑھا جس میں دعوی نبوت لکھا تھا، حضور نے فرمایا کہ فما تقولان انتما، اس دعوی نبوت کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ نقول کما قال، کہ جو مسیلمہ نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لولا ان الرسول لا تقتل لضربت اعناقکما، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر سفیروں کو قتل نہ کیے جانے پر عمل نہ ہوتا تو میں خود تم دونوں کی گردن قلم کر دیتا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ ابھی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے۔ اسلامی ریاست میں دعوی نبوت یا دعوی رسالت اسلامی ریاست کی رٹ کو ختم کر دیتا ہے، اور اسلامی ریاست میں خدا ہونے کا دعویٰ کرنا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ اسلامی ریاست کے خلاف ایک ڈکلیریشن آف وار ہے، اور اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ اگر اسلامی ریاست میں اعلان نبوت کر دیا جائے تو گویا کہ اسلامی ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے بارے میں اتنے سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا، اس کا متن یوں ہے، ڈاکٹر حمید اللہ اس متن کو نقل کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، السلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ کے نام سے بہت مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کی پوزیشن واضح فرما دی، فرمایا کہ تم کذاب ہو، تم دجال ہو، فرمایا سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی ریاست میں نبوت کے دعوے دار اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی ماننے والوں کے لیے پیس اور امن نہیں ہے۔ فرمایا سلامتی تو اس پر ہوگی جو ہدایت کو قبول کرے گا۔ فرمایا بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں حضرت حارثہ بن مضرب رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر میں ایک مسجد کے قریب سے گزرے، تو بوقت نماز فجر آپ نے دیکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نماز فجر میں قرآن مجید کے بجائے بنو حنیفہ کے لوگ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی وحی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کے نشاندہی پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ابن نواحہ کو پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
لولا انک رسول لضربت عنقک، فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ فرمایا فأنت اليوم لست برسول، آج تم سفیر نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اسی گروہ سے جنگ یمامہ سے متعلق بشارت قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں دی گئی۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی سخت قوم ہوگی کہ جس کی طرف ہمیں جہاد کے لیے بلایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے ساتھ قتال کے لیے بلایا تو ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیت جس کے بارے میں جہاد کی بشارت ہے یہ بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف اللہ رب کریم نے نازل فرمائی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک متعدد لوگوں نے دعوی نبوت، دعوی مسیحیت یا دعوی مہدویت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں نے، چاہے وہ عہد صحابہ ہو، چاہے وہ عہد تابعین اور اتباع تابعین ہو یا ہمارے دور تک، تمام امت مسلمہ کا ہمیشہ اس بات پر اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کو کوئی شخص اگر مسلمان تسلیم کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ تحریک راست اقدام اور تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے سبب 5 اگست 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی میں قادیانی مسئلے پر ان کیمرہ بریفنگ ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی اور 3000 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ مرتب کی گئی۔ اس ان کیمرہ بریفنگ میں قادیانیوں کے خلیفہ کو بھی دعوت دی گئی، بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد جا کر 1 مہینہ کے بحث مباحثے کے بعد آئین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں اگر آپ باب پنجم آرٹیکل 260 کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، اس بات کو متعین کیا گیا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ لکھا ہے کہ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے، اور غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کلاز میں، اس آرٹیکل میں یہ تعین کر دیا گیا کہ غیر مسلم اور مسلم کی تعریف کیا ہے۔ آئین کی اس شق کے مطابق جو شخص بھی قادیانی ہے یا لاہوری ہے یا ختم نبوت کا منکر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی شخص کو بھی نبی نعوذ باللہ من ذالک تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ 1974 میں ہی پاکستان میں ہونے والے اس پورے معاملے سے قبل 1974 میں مکہ کانفرنس ہوئی، جس میں اجماعی طور پر
یہ بات طے کی گئی کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے سبب کافر ہیں۔ اسی طرح 1985 میں انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی نے تمام امت مسلمہ کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے سبب اور توہین رسالت کے سبب اور ضروریات دین کے عقائد سے متعلقہ باتوں کے انکار کے سبب دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتے ہیں۔ حال ہی میں گیمبیا جو اسلامی ریاست ہے، انہوں نے بھی قادیانیوں کو ریاستی سطح پر غیر مسلم قرار دیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے 1926 میں ہونے والے مقدمہ بہاولپور کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ 1926 جولائی 24 میں ایک مسلم خاتون عائشہ بن مولوی الہی بخش نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس کا شوہر عبدالرزاق قادیانی ہو کر مرتد ہو چکا ہے، لہٰذا اس عورت کا نکاح اپنے شوہر سے قائم نہیں رہا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1935 تک عدالت میں مسلسل اس موضوع پر بحث ہوتی رہی کہ عبدالرزاق قادیانی ہو گیا، قادیانی کون ہوتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء عدالت میں آ کر اس بارے میں بحث کرتے رہے، دلائل دیتے رہے۔ 1935 7 فروری کو ڈسٹرکٹ جج محمد اکبر ضلع بہاول نگر ریاست بہاولپور نے یہ فیصلہ جید علماء کے دلائل کی بنیاد پر لکھا کہ مدعیہ کی طرف سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کاذب مدعی نبوت ہیں، اس لیے مدعا علیہ بھی مرزا صاحب کو نبی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ابتدائی تنقیحات سے جو 4 نومبر 1926 عیسوی کو عدالت منصفی احمد پور شرقیہ سے وضع کی گئی تھیں، بحق مدعیہ قرار دے جا کر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ مدعا علیہ قادیانی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح تاریخ ارتداد مدعا علیہ سے فسخ ہو چکا ہے۔ ان تمام تر مختصراً دلائل پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نبوت عطا کیے جانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کو نعوذ باللہ مسلمان ماننا یا نبی ماننا یہ کفر ہے۔ ہم قادیانیوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کے ان حقائق کا مطالعہ کریں، اور آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں اور قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر قائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔